दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदीहा टॉक्स। आज मैं आपसे बात करूंगी एक किताब के बारे में जिसका नाम है मिडनाइट लाइब्रेरी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेटावर्स के बारे में बात की और मेरी किताब, आज की किताब, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने मेटावर्स के बारे में बात की और आज की किताब मेटावर्स के टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूमती है। सबसे पहले स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप इस किताब को पढ़ने का इरादा रखते हैं तो मेरी वीडियो को इस किताब पढ़ने के बाद देखिए। दोस्तों, मिडनाइट लाइब्रेरी 2020 में पब्लिश हुई और इस किताब को मैट हेग ने लिखा। ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर भी है और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर भी है। इसके अलावा ये गुड मॉर्निंग अमेरिका की रेकमेंडेड बुक है। आइए इस किताब को शुरू करते हैं। इस किताब की प्रोटैगनिस्ट का नाम है नोरा, जो कि इसका मरकज़ी किरदार है। नोरा अपनी ज़िंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट से गुजर रही हैं। मैंने ये किताब इसीलिए पिक की क्योंकि हम सब लोग तकरीबन ज़िंदगी में किसी न किसी ऐसे मुकाम से गुज़रते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी का आखिर क्या मकसद है। हमारी ज़िंदगी में शायद किसी को हमारी अब ज़रूरत नहीं, या हम लोगों के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो नोरा भी कुछ इसी कैफियत का शिकार है। नोरा की ज़िंदगी के कुछ गोल्स थे जो कि पूरे नहीं होते। वो 30s में एंटर हो चुकी हैं, अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजार चुकी हैं और इसके कुछ गोल्स थे कि 30 साल की उम्र तक पहुंचने तक उसका अपना एक म्यूज़िकल बैंड होगा। नोरा रिसर्चर बनना चाहती थी। उनको एनवायरमेंटल साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। वो ग्लेशियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। नोरा का ये भी शौक़ था कि वो एक किताब लिखे। नोरा को म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। एक ज़माने में नोरा बहुत अच्छी पैराक थी। लेकिन इन सब बड़े बड़े ख्वाबों के बावजूद ज़िंदगी के 30 साल गुजरने के बाद भी नोरा अपने अपार्टमेंट में अकेली अपनी बिल्ली के साथ रहती हैं और एक छोटे से म्यूज़िकल स्टोर में पियानोज़ बेचती हैं। अपने शाम के वक्त वो एक बच्चे को पियानो पढ़ाती हैं। नोरा का एक नेबर है जिसकी कभी कभार नोरा मदद कर देती है, उसके लिए दवाइयाँ ला देती है। एक दिन नोरा को उसकी जॉब से फायर कर दिया जाता है। उस दुकान का मालिक नोरा से कहता है कि वो हर वक्त डिप्रेस रहती है और उसकी वजह से उसके पियानोज़ की सेल में फ़र्क पड़ता है। तो वो चाहता है कि नोरा थोड़ा सा टाइम ऑफ ले और अपनी ज़िंदगी को फिगर आउट करे। उसी दिन नोरा को उसका वाहिद स्टूडेंट जिसको वो पियानो सिखाती है, उसकी माँ उसको जवाब दे देती है कि अब उसको पियानो लेसन्स की ज़रूरत नहीं है। नोरा बहुत एहतजाज करती है कि वो बच्चा पियानो में बहुत अच्छा है और उसका नेचुरल टैलेंट है, और वो देखती है कि वो बच्चा अगर पियानो सीखे तो वो बहुत अच्छा म्यूज़िशियन बन सकता है। लेकिन उस बच्चे की माँ उसको पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देती है। नोरा अपने घर जाती है और उसी दिन उसकी बिल्ली एक गाड़ी के नीचे आकर मर जाती है। नोरा शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और वो सोचती है कि अब उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। उसका जो भाई है उससे उसकी किसी वजह से लड़ाई हो जाती है और भाई उससे कई सालों से बातचीत नहीं कर रहा होता। नोरा का कुछ एक साल पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है और इन्हीं रिग्रेट्स का शिकार होकर नोरा स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। जब नोरा को होश आता है तो वो उस वक्त एक लाइब्रेरी में होती है। वो वक्त मिडनाइट का होता है, यानी कि रात के 12 बजे का होता है। उस लाइब्रेरी के अंदर नोरा अपनी एक लाइब्रेरियन को पाती है जिसका नाम है मिसेस एल्म। मिसेस एल्म उसको कहती है कि इस वक्त नोरा मिडनाइट लाइब्रेरी में है और उस लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं वो नोरा की ज़िंदगी की मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। यहीं पे मेटावर्स का कॉन्सेप्ट बड़ी खूबसूरती से इनकॉर्पोरेट किया गया है और ये लाइब्रेरी एक पोर्टल है इन डिफरेंट यूनिवर्स में जाने के लिए। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। मिसेस एल्म नोरा से कहती हैं कि वो उस लाइब्रेरी की सबसे भारी किताब उठाए। नोरा जैसे ही वो किताब उठाती है तो वो देखती है कि उस किताब के हर सफ़े पे उसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई पछतावा या रिग्रेट है। यानी कि
एक صفحے پہ یہ ریگریٹس ہیں کہ وہ میوزیشین نہیں بن سکی، دوسرے صفحے پہ یہ ریگریٹس ہیں کہ نورا گلیشیولوجسٹ نہیں بن سکی، ایک صفحے پہ یہ ریگریٹ ہے کہ نورا کوئی کتاب نہیں لکھ سکی، ایک صفحے پہ یہ ریگریٹ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، ایک صفحے پہ یہ ریگریٹ ہے کہ نورا کے کوئی بچے نہیں ہیں، ایک صفحے پہ یہ ریگریٹ ہے کہ وہ میوزیشین نہیں بن سکی، ایک صفحے پہ یہ ریگریٹ ہے کہ اس کا بھائی اس سے اب بات چیت نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ ہر کتاب اس کی زندگی کے مختلف ریگریٹ سے بھری پڑی ہے۔ تو نورا مسز ایلم سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ اس لائبریری میں کیا کر رہی ہے، وہ اب تک مری کیوں نہیں۔ مسز ایلم مجھ سے کہتی ہیں کہ مرنے سے پہلے اس کو ایک چانس اور دیا گیا ہے، وہ اس لائبریری میں پڑھی ہوئی کسی بھی کتاب میں سے ایک کتاب پک کرے، اور جو بھی وہ کتاب پک کرے گی وہ اس کی زندگی کا ایک ورژن ہوگا، وہ اس زندگی کو بڑی خوشی سے آگے گزار سکتی ہے، یہ اس کا ایک سیکنڈ چانس ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی نئی زندگی میں، جس زندگی میں وہ انٹر ہوئی ہے، کسی پچھتاوے کا شکار ہوگی تو واپس وہ مڈ نائٹ لائبریری میں آ جائے گی۔ اس طرح سے نورا ایک کتاب اٹھاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک شادی شدہ زندگی میں پاتی ہے، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے۔ نورا کافی خوش ہوتی ہے کہ یہ شاید اس کے لیے پرفیکٹ لائف ہے، لیکن تھوڑے ہی دیر کے بعد نورا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے ہسبینڈ کا ریلیشن شپ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نوٹس کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس سے چیٹ کر رہا ہے، اور اس کا اور اس کے ہسبینڈ کا رویہ بہت ہی سرد ہے، اور وہ ایک طرح سے ایک بورڈ میرج میں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نورا میں شدید پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے اور وہ واپس مڈ نائٹ لائبریری میں پہنچ جاتی ہے۔ مسز ایلم اس کو ریکمینڈ کرتی ہیں کہ وہ کوئی اور کتاب اٹھائے۔ نورا ایک اور کتاب اٹھاتی ہے اور اپنے آپ کو ایک مختلف زندگی میں پاتی ہے، یعنی کہ ایک مختلف یونیورس میں۔ اس یونیورس میں نورا یہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک بہت کامیاب میوزیشین ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی، اس زندگی میں اس کے بھائی کا کسی وجہ سے ڈرگ اوور ڈوز سے انتقال ہو چکا ہے۔ نورا پہ شدید پچھتاوے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ سے مڈ نائٹ لائبریری میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے نورا ایک ایک کتاب اٹھاتی ہے اور کسی نہ کسی طرح وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا یا مایوسی کا شکار ہو کے اپنے آپ کو مڈ نائٹ لائبریری میں پہنچ پاتی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ اس طرح کی ہر زندگی میں اس کو وہی لوگ ملتے ہیں جو اس کی روٹ لائف، یعنی کہ اس کی جو بنیادی زندگی ہے، اس کے کردار ہیں۔ وہ ایک لائف میں یہ دیکھتی ہے کہ اس کے نیبر نرسنگ ہوم میں پہنچ چکے ہیں۔ نورا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیبرز کے لیے ان نیبر کے لیے کتنی مددگار تھی، کیونکہ وہ ان کا خیال رکھتی تھی، ان کی دوائیوں کا بندوبست کر دیتی تھی۔ ایک اور لائف میں نورا یہ دیکھتی ہے کہ وہ بچہ جس کو وہ پیانو سکھا رہی تھی، وہ پیانو نہ سیکھنے کی وجہ سے بری کمپنی کا شکار ہو گیا ہے اور جیل میں پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح نورا ان تمام زندگیوں سے آتی جاتی رہتی ہے، کسی زندگی میں وہ کچھ لمحے ٹھہرتی ہے، کسی زندگی میں وہ کافی عرصہ ٹھہرتی ہے، لیکن آخر ہر زندگی میں وہ پچھتاوے کا شکار ہو کے واپس مڈ نائٹ لائبریری میں پہنچ جاتی ہے۔ مڈ نائٹ لائبریری میں پہنچ کے کئی زندگیوں کو دیکھنے کے بعد نورا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر زندگی میں وہ کسی نہ کسی پچھتاوے کا شکار رہی تھی، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ روٹ لائف ہی اصل میں اس کی صحیح لائف ہے۔ دوستوں، اس کتاب کے مکسڈ ریویوز ہیں، کچھ لوگوں کو یہ کتاب بہت زبردست لگتی ہے اور کچھ لوگ اس سے کچھ مایوسی کا شکار ہیں۔ میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ کتاب خود سے پڑھیں اور خود سے دیکھیں کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ آفٹر آل نو ٹو پیپل ریڈ دا سیم بک۔ ہو سکتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے میں کسی اور نتیجے پہ پہنچوں اور آپ کسی اور نتیجے پہ، کیونکہ ہر انسان کا زندگی کو دیکھنے کا اور چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں کس نتیجے پہ پہنچی۔ دوستوں، سب سے پہلا سبق تو اس کتاب سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں اتنے پچھتاوے اکٹھے کر لیتے ہیں کہ ہم ایک پچھتاووں کی دھند اپنے ارد گرد پاتے ہیں، اور ان پچھتاووں کی وجہ سے ہم اپنے مستقبل کو اور اپنے حال کو کلیئرلی نہیں دیکھ پاتے۔ دوسرا سبق
اس کتاب سے یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی کی ناکامیوں پہ اتنا فوکس کر لیتے ہیں اور اتنے سیلف ایبزوربڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ نہیں پاتے کہ ہماری وجہ سے باقی لوگوں کی زندگیاں ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے. یعنی کہ ہم زیادہ سے زیادہ گریٹیٹیوڈ نہیں ادا کرتے، یعنی کہ شکرانہ. ہم یہ دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی پھر بھی بہت سارے لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہے اور ہمارے پاس بہت سارے لوگوں سے زیادہ بہتر مواقع حاصل ہیں. اس کے علاوہ جو تیسرا سبق اس کتاب سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو گزارنے کا کوئی بھی پرفیکٹ طریقہ نہیں ہے. دیر از نو ریئل پلے بک فار لائف. زندگی جیسے جیسے آپ کے پاس آتی ہے آپ خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی اپرچونٹیز کو اویل کرنا ہے، کون سے مواقع آپ نے ضائع کرنے ہیں، اور جیسے جیسے آپ اپنی زندگی کے فیصلے لیتے جاتے ہیں آپ کی زندگی ڈیفائن ہوتی جاتی ہے. ریڈیکل ایکسیپٹنس فار لائف اینڈ گریٹیٹیوڈ از دا کی. آپ کی زندگی جیسی ہے، جو بھی ہے، آپ اس کو پوری طرح ایمبریس کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کی ناکامیوں کو، اس کی کامیابیوں کو. زندگی کسی کے لیے بھی پرفیکٹ نہیں ہے، زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. زندگی بہت مشکل ہے اور اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. کوئی بھی شخص پھولوں کے بستر پہ نہیں بیٹھا. اگر آپ کو کوئی کامیاب شخص یا کوئی کامیاب عورت نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی جدوجہد اور سٹرگل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہرڈلز ہیں ان سے پار دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں اور زندگی کی ناکامیوں پر فوکس کرنے کی بجائے اپنی آنکھیں کسی اونچے گول کی طرف رکھیں اور ہمیشہ اوپر دیکھیں اور ہمیشہ آگے بڑھیں. دوستوں، اسی ملٹی ورس کے کانسیپٹ کے گرد دو فلمیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایک فلم جو کہ 2022 میں آئی جس کا نام ہے ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس. یہ فلم بہت ہی کلیورلی میڈ ہے اور بہت دلچسپ ہے. میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ فلم ضرور دیکھیں. اس میں بھی اسی طرح ایک عورت کی کہانی ہے جو لانڈر میٹ چلاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے لوئسٹ پوائنٹ پہ ہے اور پھر اس کو موقع ملتا ہے وہ ڈفرینٹ یونیورس میں، پیرلل یونیورس میں جاتی ہے اور اپنی زندگی کے مختلف کردار نبھاتی ہے اور واپس وہ اپنی روٹ لائف میں آتی ہے. اسی طرح کی ایک اور فلم ہے جس کا نام ہے سلائڈنگ ڈور. یہ 1998 میں آئی تھی اور اس میں دو پیرلل ریالٹیز یا ایک ایسی لڑکی جو اپنے جاب سے فائر ہونے کے بعد واپس گھر آ رہی ہوتی ہے اور اپنی ٹرین مس کر دیتی ہے. اس فلم میں دو آپشنز دکھائی ہیں. اگر وہ ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کی زندگی کیسی ہے، اور اگر وہ ٹرین مس کر دیتی ہے تو پھر اس کی زندگی کے ساتھ کیا ایونٹس ہوتے ہیں. بہرحال یہ دونوں فلمیں اور یہ کتاب بہت دلچسپ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا میسج گراسپ کریں اور فوکس کریں کہ میں آپ کو کیا لیسن دینا چاہ رہی ہوں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اپنا خیال رکھیے.